अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। एक दिन जब शाम के वक्त मौसम बहुत सुहाना हुआ था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रुमीसा का दिल चाहा कि वो चाय बनाकर लॉन में जाकर बैठे, इसलिए वो किचन में अपने लिए चाय बनाने खड़ी हो गई। इस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए इसने अपना दुपट्टा उतारकर कमरे में ही रख दिया था और खुद किचन में चली गई थी। ऑफिस में बिलावल को भी कोई ख़ास काम नहीं था और मौसम देखकर इसका दिल चाहा था कि वो रुमीसा को लेकर कहीं बाहर घूमने के लिए जाए ताकि इसका दिल भी किसी बहाने बहल जाए। तभी वो जल्दी में ऑफिस से घर आ गया था तो रुमीसा को बगैर दुपट्टे के देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाया था। खूबसूरत तो उसे पहले ही लगती थी, मगर इस दिन वो हर चीज़ से बेगाना अपने ही काम में मसरूफ़ थी। जब बिलावल को इस पर बेइंतहा प्यार आया था, वो मासूम सी लड़की किस कदर खामोश थी, ऊपर से मौसम का भी कातलाना हो रहा था। तभी वो एक खुमार में आगे बढ़ा और उसे पकड़कर कमरे में ले गया और फिर वो मेहंदी की दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी थी। हर एक की इस पर नज़र थी। वो लगी बहुत हसीन रही थी, तो सब इसको क्यों ना देखते। इसकी सहेलियां भी इसके इर्द गिर्द बैठी इसको छेड़ रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आखिरकार इसकी बचपन की मोहब्बत इसको मिलने वाली थी। रुमीसा और दिलावर आज एक बंधन में बंधने वाले थे। हवेली में सभी बहुत खुश थे और मेहंदी के हल्ले गुल्ले में मसरूफ़ थे। दिलावर और रुमीसा का चचा ज़ाद था और वो दोनों एक ही घर में रहते थे। बचपन में ही इनकी मंगनी हो गई थी और आज इन दोनों की मेहंदी का फंक्शन था। घर में सभी बहुत खुश थे। रुमीसा के मामा बाबा को सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि इनकी बेटी रुखसत होकर इसी घर में रहने वाली थी। रुमीसा तो दुल्हन बनी सबकी नज़रों के सामने ही थी, मगर दिलावर का अभी तक कहीं भी नामो निशान नहीं था। इसकी भी तो मेहंदी की रस्म थी, मगर वो ना जाने सुबह से कहाँ गायब था। इसको तो इस वक्त रुमीसा के साथ होना चाहिए था, मगर पूरी हवेली में इसका नामो निशान नहीं था। सब मेहमान आ चुके थे और मेहंदी की रस्म भी शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया था, मगर दिलावर का कोई अता पता नहीं था। अब तो रुमीसा को भी परेशानी होने लगी थी। इसने इस दिन के लिए अपनी आंखों में बहुत से ख्वाब सजा रखे थे। इसने बहुत कुछ सोच रखा था, मगर दिलावर वहाँ मौजूद होता तभी तभी तो वो अपने सारे अरमान पूरे कर सकती थी। मामा बाबा भी इस वक्त 2-3 बार दिलावर का पूछ चुके थे और वो लाइल्मी का इजहार कर चुकी थी। अगर वो जानती होती कि वो इस वक्त कहाँ था तो वो उसको खुद ही ना बुला लेती, मगर बिलावल का तो नंबर भी बन जा रहा था। अब तो दादा जान का भी गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो भी जानते थे कि दिलावर हमेशा से लापरवाह था। हर मौके पर देर से आना इसकी पुरानी आदत थी, जिसको वक्त की कोई कदर नहीं थी। मगर आज तो इनकी इज्जत रख लेता। वो इस वक्त हवेली पहुंच जाता हो। वो भी तो जानता था कि आज इसकी मेहंदी है और रमीसा और सब मेहमान इसी के इंतज़ार में बैठे थे। मगर मुख्तियार अली का इतना बस कहाँ चलता था। उन्होंने तो बहुत नाजों से अपने पोते को पाला था। वो बाकी सब के सामने तो गुस्से में उसे बुरा भला कह ही लेते थे, मगर दिलावर के सामने वो उसको कुछ भी नहीं कह सकते थे। वो बेचारा बिन माँ बाप के था। मुख्तियार अली को भी सबसे ज़्यादा दिलावर से मोहब्बत थी, मगर ये भी भला कोई मौका था कि वो दिलावर इस तरह से हवेली से गायब था और कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ है। तभी दिलावर अपनी गाड़ी लेकर हवेली में दाखिल हुआ और सबके मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे थे। रुमेसा का इंतज़ार भी आखिर ख़त्म हो ही गया था और वो एक बार फिर अपनी दोस्तों के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ़ हो गई थी। मगर ये क्या, दिलावर के साथ वो कौन लड़की थी जो गाड़ी से उतर रही थी? सबकी नज़रें इस पर टिक गई थी। वो जीन्स और कुर्ते में मलबूस बालों को खोले बड़ी नज़ाकत के साथ दिलावर के हमराह चलती हुई हवेली में दाखिल हो रही थी। रुमीसा और मुख्तियार अली समेत सबकी नज़रें इन दोनों की तरफ उठी थी, जो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले इस तरह से चलते हुए आ रहे थे। सभी जानते थे कि दिलावर अमेरिका से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आया था। हो सकता है वो उसकी बहुत ही करीब की कोई दोस्त हो, जिसको वो अपनी शादी में इस तरह से लेकर चलता आ रहा था। मगर मुख्तियार अली की आंखों में शदीद गुस्सा था। इससे पहले कि वो कोई कुछ कहता, मुख्तियार अली लाठी का सहारा लेते हुए आगे बढ़े और गुस्से में दिलावर से पूछने लगे, कहाँ थे तुम? तुम्हें कोई एहसास भी है कि घर में सारे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं? ये भी कोई वक्त था घर से गायब रहने का? उन्होंने दिलावर के साथ आने वाली लड़की को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया था। तभी दिलावर ने अपने साथ खड़ी लड़की का हाथ मजबूती से थामा और सपाट लहजे में कहने लगा, मैं रुमेसा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं माहा से शादी कर चुका हूँ और ये रही इस हवेली की बहू। दिलावर ने अपने साथ खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए मुख्तार अली से कहा था और सारे मेहमान दिलावर की बात सुनकर एकदम से सकते में आ गए थे। रुमेसा तो आंखें फाड़े कभी दिलावर को देखती और कभी मुख्तियार अली को। तभी एक सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी और दिलावर अपने गाल पर हाथ रखकर गुस्से से रुमेसा की तरफ देखने लगा। आप क्या समझते थे
کہ اگر میرے ماں باپ مر گئے ہیں تو میں ساری زندگی آپ کے احسانوں تلے دبا رہوں گا، اور آپ جو چاہیں گے میرے ساتھ سلوک کرتے رہیں گے، اور جس کے ساتھ چاہیں اٹھا کر میری شادی کروا دیں گے۔ میں تو تب بھی اس حق میں نہیں تھا جب آپ نے اپنی لاڈلی پوتی سے میری منگنی کر دی تھی۔ میں تو امریکہ گیا ہی اس لیے تھا کہ آزاد فضا میں کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکوں، اور مجھے ماہا سے محبت ہو گئی۔ اب ہم دونوں شادی شدہ ہیں، اور میں اپنی بیوی کو لے کر اس حویلی میں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں ماہا سے شادی کر چکا ہوں، اور کچھ ہی دنوں تک میں ماہا کو لے کر واپس امریکہ چلا جاؤں گا۔ مختار علی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج ان کی حویلی میں سب مہمانوں کے سامنے ان کے اپنے ہی پوتے نے ان کو بے عزت کر کے رکھ دیا تھا، جس پوتے پر انہوں نے ساری زندگی محنت کی تھی، اس کی تربیت کی تھی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا تاکہ اس کو اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو سکے، اور اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ اگر اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو اس کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر آج اس طرح سے وہ غیر ملکی لڑکی کو لے کر ان کے ہی سامنے آ کھڑا تھا، اور سب مہمانوں کے سامنے اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا، جس کی دلہن بنی اسٹیج پہ بیٹھی کب سے انتظار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مختار علی دلاور کو کچھ کہتے، دلاور نے ماہا کا ہاتھ پکڑا اور جس طرح سے حویلی میں آیا تھا اسی طرح سے حویلی سے نکل گیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے ساری حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، سب بے تحاشا خوش تھے، ڈھولک کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی، مگر اب سب افسردہ تھے، اور مختار علی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی تو گویا ساری عزت ہی خاک میں مل گئی تھی۔ مختار علی مردہ قدموں سے لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے رمیسا کی طرف آئے اور اس کو سنبھالنے لگے، جو پھٹی آنکھوں کے ساتھ نڈھال سی اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ رمیسا کی آنکھوں میں جتنے بھی خواب تھے وہ سب ایک دم سے چکنا چور ہو گئے تھے۔ اس کی خوشیوں پر، اس کی ساری خواہشات پر جیسے پانی پھر گیا تھا۔ مہمانوں میں بھی طرح طرح کی سرگوشیاں ہونے لگی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا اگر دلاور رمیسا سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا تو اس نے منگنی کے وقت ہی انکار کیوں نہیں کیا۔ کہیں سے آواز آ رہی تھی بیچاری لڑکی، عین شادی کے وقت ہی لڑکا دھوکہ دے گیا۔ اور کوئی کھڑا کہہ رہا تھا اب اس سے شادی کون کرے گا، ایسی لڑکیوں کے تو رشتے بھی نہیں آتے جن کو عین شادی کے دن ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ مختار علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا یہ سب کچھ ان کی اپنی ہی غلطی کا نتیجہ تھا، اور کیوں نہیں جان سکے تھے کہ ان کا اپنا پوتا بھری محفل میں ان کو اس طرح سے رسوا کر کے چلا جائے گا۔ مختار علی نے رمیسا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، میری جان، میری رمیسا، میرا بیٹا، تو پریشان نہ ہو، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں، یہ تو بدبخت دلاور کا ہی دماغ خراب ہو گیا جو میری ہیرے جیسی بیٹی کو ٹھکرا کر چلا گیا۔ تو دیکھنا تمہیں دلاور سے بھی زیادہ اچھا لڑکا مل جائے گا۔ میری بیٹی کو لڑکوں کی کوئی کمی تھوڑا ہے، شاید دلاور تمہارے قابل ہی نہیں تھا۔ ویسے تو رمیسا کو حوصلہ دے رہے تھے، مگر ان کی اپنی آواز بھی کپ کپا رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ رمیسا تو گویا ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ بس بے جان سی اٹھی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سب خاموش نظروں سے رمیسا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مختار علی رمیسا کو جاتے دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اب میری بچی کا کیا ہوگا؟ کون میری بچی کو سنبھالے گا؟ وہ تم بچپن سے یہ سنتی آئی تھی کہ ایک دن دلاور سے اس کی شادی ہوگی۔ دلاور کے علاوہ تو اس نے کبھی کسی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ سوچا تو کسی نے بھی نہیں تھا کہ وہ بدبخت ہمارے احسانوں کو بدلہ اس طرح سے دے گا۔ وہ تو میرا اپنا بیٹا تھا، مجھے بہت عزیز تھا، میں نے ہر خواہش پوری کی، مگر اس نے میرا بھی خیال نہ کیا۔ پیچھے پڑی ہوئی کرسیوں میں سے بہروز خان اپنی اینک درست کرتے ہوئے مختار علی کی طرف آئے اور کہنے لگے، میرے بھائی، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ تم عزت دار ہو اور ان سب میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی رمیسا بیٹی کی کوئی غلطی ہے۔ اگر اس کی کوئی غلطی نہیں ہے تو اس کو کوئی سزا بھلے کیوں ملے گی؟ تمہارے کہنے سے کیا ہوگا؟ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں ٹھکرائی ہوئی لڑکی کی کیا عزت رہ جاتی ہے۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ لڑکی میں ہی کوئی عیب ہوگا، لڑکی میں ہی کوئی خامی ہوگی جو عین شادی والے دن ہی اس کو انکار ہو گیا، اور لڑکا اس کو سب کے سامنے ٹھکرا کر چلا گیا۔ میں تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، میرے اپنے ہی پوتے نے میری اور ساری حویلی کی عزت خاک میں ملا کر رکھ دی ہے۔ مختار علی کہتے کہتے رو پڑے تھے۔ آغا بہروز خان نے آگے بڑھ کر مختار علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیٹی بھی میری اپنی ہی بیٹی کی طرح ہے۔
تمہاری عزت میری عزت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس طرح سب کے سامنے سر جھکا کے روتے رہو۔ اٹھو، میری بات سنو۔ اگر تمہیں معاشرے کا اتنا ہی ڈر ہے تو ہم ابھی لوگوں کا منہ کیوں نہ بند کروا دیں؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مختار علی نے جھکا ہوا سر اٹھا کر نہ سمجھی سے آغا بہروز خان کی طرف دیکھا تھا۔ میں تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں اپنی بہو بنا کر لے جاؤں گا۔ میرا پوتا کرے گا تمہاری پوتی کے ساتھ شادی۔ آغا بہروز خان نے مختار علی کو دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اتنا بڑا فیصلہ تم ایسے اچانک کھڑے کھڑے کیسے کر سکتے ہو؟ مختار علی کی آنکھوں میں ابھی تک حیرانگی تھی، مگر آغا بہروز نے پیچھے مڑ کر جلدی سے اپنے پوتے کی طرف اشارہ کیا اور اس کو اپنی طرف بلانے لگے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ تمہاری عزت میری عزت ہے، اس لیے اب زیادہ سوچو مت۔ دیکھو سب مہمان بھی یہاں جمع ہیں، موقع بھی اچھا ہے، اور تم جو کہہ رہے تھے کہ تمہاری عزت خراب ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم جاؤ اور رمیسا بیٹی کو تیار کر کے باہر لاؤ، باقی سارا معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو، آغا بہروز خان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مختار علی نے ایک نظر حویلی میں موجود مہمانوں کی طرف دیکھا جو چائے مگوئیاں کر رہے تھے، اور دوسرے ہی لمحے وہ رمیسا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ رمیسا کمرے میں ابھی تک صدمے کی حالت میں ہی بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دلاور اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ دلاور رمیسا کا چچا زاد تھا جس کے اماں ابا ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے، جس کے بعد دلاور کو رمیسا کے ماما بابا نے اور مختار علی نے ہی پالا تھا۔ اس لیے دونوں کی بچپن میں ہی منگنی کر دی گئی تھی اور دلاور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا تھا۔ وہاں اس کو ماہا پسند آ گئی اور دلاور نے ماہا سے شادی کر لی۔ وہ تو ویسے بھی بچپن کی منگنی کو کچھ خاص مانتا ہی نہیں تھا، لیکن گھر والوں کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس منگنی کو قبول کر ہی لے گا، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ مگر ان سب میں رمیسا کا کیا قصور تھا؟ وہ تو بچپن سے ہی دلاور کے نام پر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ گھر بنانے کے لیے خواب دیکھتی آئی تھی، جو آج اس طرح سے چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس کو آہستہ آہستہ سے دلاور کا بدلا ہوا رویہ یاد آنے لگا تھا کہ کس طرح دلاور امریکہ جاتے ہی اس سے انجان ہو گیا تھا۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے کتراتا تھا، مگر رمیسا کو یہی لگتا تھا کہ شاید وہ پڑھائی میں مصروف رہنے کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ تو کسی اور ہی چکر میں تھا۔ اور آج رمیسا کو سب سمجھ آ گیا تھا، مگر اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ساری حویلی کے سامنے اس کے ماما بابا کی اور دادا جان کی ناک کٹ گئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور مختار علی آنکھیں پوچھتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ رمیسا ابھی تک ویسے ہی سجی بیٹھی تھی۔ مختار علی دھیرے دھیرے چلتے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور رمیسا کا سر اپنے کاندھے پر رکھ لیا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، دلاور نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، بلکہ اس نے ہم سب کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر احسان فراموش نکلے گا کہ ہم سب کو اس طرح سے رسوا کر کے چلا جائے گا۔ مگر تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہاری شادی جس تاریخ کو ہونا تھی اس تاریخ کو ہی ہوگی۔ بس تم ذرا حوصلے سے کام لینا، کیونکہ شاید تمہاری قسمت میں ایسا ہی لکھا ہے۔ رمیسا جو ابھی تک خاموش بیٹھی تھی، اس نے دادا کی باتیں سن کر حیرانگی سے دادا کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ بھی جانتی تھی کہ اس حویلی کی عزت بچانے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس کی وجہ سے تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ رمیسا نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ اس نے مختار علی سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا تھا۔ آقا جان، میں رمیسا سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ کم عمر ہے، ہم دونوں میں 10 سال کا فرق ہے۔ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں خود سے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کے لیے تیار بھی ہو جاؤں گا؟ بلاول خان جھنجھلا کر بولا تھا۔ دیکھو بیٹا، تم جانتے ہو کہ یہاں کیا ہوا ہے اور مختار علی کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ ہم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کی ہر مشکل میں مدد کرتے آئے ہیں۔ وہ ویسے مختار علی کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں جو چاہ کر بھی نہیں چکا سکتا۔ یہ تو بہت ہی چھوٹی سی مدد ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم مجھے مایوس مت کرو اور رمیسا سے نکاح کر لو۔ بلاول خان نے اپنے دادا کو اتنا بے بس پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ہر مشکل میں بھی ثابت قدم رہنے والے تھے، مگر آج اپنے دوست کی پریشانی دیکھ کر وہ جیسے بے بس ہو گئے تھے۔ اس نے آغا جان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن آغا جان نے اس کی ایک نہیں سنی اور ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ بلاول خان تو آغا بہروز خان کے ساتھ ان کے ایک پرانے دوست کی پوتی کی شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں اس کا اپنا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کروا دیا جائے گا۔ رمیسا اور بلاول خان کا نکاح تو کر دیا گیا تھا، مگر رخصتی رمیسا کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رکھی تھی، کیونکہ اگر رمیسا کی شادی دلاور خان کے ساتھ ہو جاتی تو اس کی رخصتی ہو کر کہیں بھی نہیں جانا تھا، بلکہ اسی حویلی میں رہنا تھا۔
اور وہ یہاں پر رہ کر ہی اپنی باقی تعلیم مکمل کر سکتی تھی، مگر اب پہلے اس کو تعلیم مکمل کرنا تھی اور اس کے بعد ہی اس کو بلاول خان کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر جانا تھا۔ اسی لیے آغا جان نے دونوں کا نکاح تو کروا دیا تھا، مگر رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ رمیسا کو تو اب جیسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا کہ اس کی شادی چاہے بلاول خان سے ہوتی یا کسی اور سے۔ جب دلاور ہی اسے ٹھکرا چکا تھا تو اس نے یہ خیال اپنے ذہن سے ہی نکال دیا تھا، لیکن بلاول خان تو بہت عجیب پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب اتنی اچانک کیسے ہو گیا تھا۔ وہ ساری رات ان دونوں کے لیے بہت کٹھن تھی۔ رمیسا دلاور کا دکھ دل میں لیے بیٹھی رہی اور بلاول خان اس کم عمر لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا جو شاید زبردستی اس پر مسلط کر دی گئی تھی۔ مختار علی اور آغا جان اب بہت مطمئن تھے کہ انہوں نے حویلی کی عزت کو خاک میں ملنے سے بچا لیا تھا، اور لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی اب خاموش ہو گئے تھے۔ لوگوں کو زیادہ مسئلہ یہی تھا نا کہ اب اس لڑکی کو کون اپنائے گا، تو وہ مسئلہ بھی اب حل ہو چکا تھا۔ گھر پہنچتے ہی آغا جان نے سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور بلاول خان کے نکاح کے بارے میں بتا دیا۔ صفیہ بیگم تو یہ خبر سنتے ہی غصے میں آ گئی تھی اور کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر آغا جان سے کہنے لگیں، یہ آپ نے کیا کر دیا، میرے بیٹے کو کیوں آگے کر دیا؟ ان کے گھر کا معاملہ تھا اور خود ہی کچھ نہ کچھ کر لیتے۔ آپ کو کیا پڑی تھی، میرا ایک ہی تو بیٹا تھا، میرے کتنے ارمان تھے، مگر تم خاموش رہو۔ آغا جان نے بالکل ٹھیک وقت پر ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مختار علی سے ہمارے کتنے پرانے تعلقات ہیں۔ اگر ان کے مشکل وقت میں ہم ان کے کام نہ آتے تو ان سے تعلقات کا فائدہ ہی کیا ہوتا؟ زلفی صاحب نے صفیہ بیگم کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ان کو خاموش کروا دیا تھا۔ آغا جان آپ بے فکر ہیں، آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ بلاول کا کیا ہے، وہ بھی کل کو مان ہی جائے گا۔ اس کی بھی تو عمر نکلی جا رہی تھی، اور مختار علی کی فیملی کو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کن مشکل حالات میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ آغا جان زلفی کی بات سن کر خوش ہو گئے تھے۔ رمیسا انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی اور اس کے 3 ہی سیمسٹر رہ گئے تھے، جس کے بعد اس کو رخصت ہو کر بلاول خان کے گھر آ جانا تھا۔ مگر جو کچھ دلاور اس کے ساتھ کر گیا تھا وہ ابھی تک یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، مگر جو ہوا تھا اب وہ بلاول خان کی بیوی تھی اور اس کو دلاور کا خیال اپنے ذہن سے نکالنا ہی تھا۔ اس کو اس حویلی کی اور اپنے ماما بابا کی عزت کو بچانا ہی تھا جو دلاور اپنے پیروں تلے روند کر چلا گیا تھا۔ رمیسا کا تو ان سب میں کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی وہ خود کو ہی قصوروار سمجھ رہی تھی۔ آغا بہروز خان دل کے مریض تھے، اس لیے ان کی طبیعت ناساز رہتی تھی، تبھی تو وہ بلاول خان کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اور بلاول بھی ان کا اکلوتا اور لاڈلا پوتا تھا۔ اس کو بھی آغا جان کی بہت فکر رہتی تھی، اس لیے وہ بھی سائے کی طرح انہی کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ آغا جان کا بہت بڑا بزنس تھا اور ساری ڈیلز وہ خود ہی کیا کرتے تھے۔ بلاول خان بھی ان کے ساتھ رہ کر سارے معاملات کو اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا۔ جبکہ زلفی صاحب گاؤں میں موجود زمینوں کا کام سنبھالتے تھے، اس روز آفس میں کام بہت زیادہ تھا۔ بلاول خان نے آغا جان کو ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دیا تھا، لیکن وہ خود کچھ ضروری فائلوں پر سائن کر رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ زلفی صاحب کا فون آ رہا تھا اور بلاول خان جانتا تھا کہ اس طرح سے وہ اس سے یہی پوچھیں گے کہ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا، اس لیے بلاول نے بجائے فون اٹھانے کے جلدی اپنا کام سمیٹنے کو ترجیح دی اور جلدی سے کام نمٹانے لگا، مگر فون تھا کہ مسلسل بجتا ہی جا رہا تھا۔ 3-4 بار نظر انداز کرنے کے بعد آخر بلاول نے فون کان سے لگا ہی لیا۔ جی بابا جان، بس آ رہا ہوں، میرا کام۔ آغا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، شاید ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تم سب کام چھوڑو اور جلدی گھر آؤ۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زلفی صاحب کہہ رہے تھے۔ بلاول خان کے فائل پر چلتے ہاتھ رک گئے تھے، وہ جلدی سے فون کان سے لگائے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دروازے کی طرف بھاگا اور نہایت پریشانی میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ آغا جان اپنے بستر پہ لیٹے جیسے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ آغا جان کو اسپتال کیوں؟ اس سے پہلے کہ بلاول کچھ کہتا، آغا جان نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، بیٹا مختار علی، عزت تمہارے ہاتھ۔ رمیسا کا ساتھ اور آغا جان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہاں کھڑے سبھی لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ آغا جان کیا کہنا چاہتے تھے، مگر بلاول خان ابھی بھی ان کا ہاتھ پکڑے بار بار اپنے بابا سے کہہ رہا تھا، آپ ان کو اسپتال لے کر کیوں نہیں گئے؟ لیکن آغا جان کو کہیں بھی جانے کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ان کو جہاں جانا تھا وہ تو جا چکے تھے، آغا جان خود تو دنیا سے چلے گئے تھے، مگر بلاول خان اور رمیسا کی ذمہ داری ڈال گئے تھے جو اس کی اب ہر حال میں پوری کرنی تھی، مگر وہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ اتنی کم عمر لڑکی کو اپنی بیوی مان لیتا، نہ جانے وہ کیا سوچے گی۔
کہاں وہ اپنے ہم عمر سے شادی کرنے والی تھی اور کہاں اس کو مجھ جیسا بڑی عمر کا ہم سفر مل گیا۔ رمیسا کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور اب اس کی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مگر رمیسا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنی رخصتی پر کسی بھی قسم کا ہلا گلا نہیں چاہتی، بس اس کو سادگی کے ساتھ بلاول خان کے ہمراہ رخصت کر دیا جائے۔ سب جانتے تھے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی، اس لیے کسی نے بھی اصرار نہیں کیا تھا اور وہ خاموشی کے ساتھ اس کو بلاول خان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ رمیسا دلہن بنی بلاول خان کے کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ دستک دیتا کمرے میں داخل ہوا اور رمیسا کے پاس آ بیٹھا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ جو بھی ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آقا جان نے بھی زبردستی ہی آپ کی شادی مجھ سے کروا دی۔ مجھے بھی اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، بس اپنے آقا جان کو بے بس اور کمزور نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے آپ سے شادی کرنے میں حامی بھر لی تھی اور آقا جان کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ کو اس گھر میں لے آیا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی سوچنے لگی کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا لڑکا بھی کس قدر مجبور تھا جو صرف ترس کھا کر اس کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ رمیسا دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی، کاش وہ دلاور کے بدلے ہوئے رویے کی بارے میں پہلے ہی جان جاتی تو مختار علی اور اس کے ماما بابا کو اس طرح لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا، نہ ہی اس کو بلاول خان پر زبردستی مسلط کر دیا جاتا۔ رمیسا ان سب کا قصوروار خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ تبھی بلاول نے ایک لال رنگ کی ڈبی اس کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا، یہ آپ کی منہ دکھائی جو بابا نے مجھے کمرے میں آنے سے پہلے دی تھی، اگر آپ کو مناسب لگے تو اسے پہن لیں۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہی تو بلاول خود ہی بستر سے اٹھ گیا اور کپڑے بدل کر پاس میں پڑے صوفے پر لیٹ گیا۔ میرا خیال ہے آپ بھی تھک گئی ہوں گی، اس لیے فریش ہو کر آرام کر لیں۔ صبح ہوتے ہی رمیسا ناشتہ لیے بلاول خان کے پاس موجود تھی۔ جب بلاول نے دیکھا کہ ہاتھ میں کھانے کے برتن لیے کھڑی ہے تو فوراً سے اس سے برتن پکڑتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھے اور کہنے لگا، آپ کو یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ملازم موجود ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ نہیں۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی، ہاں یہ سب تو اس کے ملازموں کی ذمہ داری ہی تھی، وہ خواہ مخواہ میں اس کی خدمت کرتی پھر رہی تھی، وہ تو زبردستی اس کے اوپر مسلط ہو کر اس گھر میں آئی تھی، پھر یہ اس کی ذمہ داری تو نہیں بنتی تھی نا کہ وہ بیویوں کی طرح اس کی خدمتیں کرتی پھرتی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ صرف اس کے خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہی تو بلاول نے اس کو اپنایا تھا۔ آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو میرے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر پر ملازم موجود ہیں، پہلے بھی تو وہ میرا کام کرتے تھے، اب بھی کر لیں گے، آپ کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ان کو کہہ سکتی ہیں۔ وہ رمیسا کو کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ بلاول کے کمرے سے باہر جانے کے بعد رمیسا آنکھوں میں آنسو لیے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے زبردستی کسی کے ساتھ رخصت ہو جائے گی۔ اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ساتھ دلاور کا نام ہی سنتی آئی تھی، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی، شاید اسی قسمت میں یہی سب لکھا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو رمیسا اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف آئی۔ سامنے ہی صفیہ بیگم کھڑی تھی جنہوں نے رمیسا کو سر سے پاؤں تک دیکھا تھا، جو ہلکا کام والا سوٹ پہنے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا تمہیں تمہارے بڑوں نے اتنی بھی تمیز نہیں سکھائی کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے گھر کے بڑوں کو سلام کرتے ہیں، جو تم ابھی تک کمرے میں ہی دبکی بیٹھی ہو؟ اب اگر آ ہی گئی ہو تو اس گھر کے طور طریقے بھی سمجھ لو۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر انتظار کر رہے ہیں اور مہارانی صاحبہ کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ کمرے سے باہر نکل کر بڑوں کو سلام ہی کر لے۔ وہ اس کو باتیں ہی سناتی جا رہی تھیں، جی میں آنے ہی لگی تھی، وہ بس بلاول کو ناشتہ۔ سنو بی بی، میرا بیٹا ناشتہ صرف میرے ساتھ ہی کرتا ہے، اس لیے تمہیں کوئی ضرورت نہیں خواہ مخواہ اس کے آگے پیچھے پھرنے کی۔ صفیہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے ٹوک دیا تھا اور اپنی بات مکمل کر کے اس پر ایک طنزیہ نظر ڈال کر چلی گئی تھیں۔ وہ تو پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ بلاول کی شادی اس کے ساتھ زبردستی کروائی گئی تھی، مگر بلاول کی اماں کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں بلاول سمیت کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ بلاول آفس سے تھکا ہارا واپس آیا تھا جب زلفی صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، بیٹا تمہاری شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور تم نے آفس میں جانا شروع کر دیا؟ آفس کے کام بھی تو سنبھالنے ہیں، جب سے آقا جان گئے ہیں کام کا بوجھ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔
بلاول نے نظر ملائے بغیر کہا تھا اور ابھی بھی فون میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ بیٹا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اس بچی کا کیا؟ جو بیاہ کر تمہارے ساتھ گھر آئی ہے، اس کو بھی وقت چاہیے۔ تم ایسا کرو، آج اس کو ڈنر پر لے جاؤ۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں اس کو لے جاتا ہوں، اس نے اسی مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ آپ ایسا کریں، تیار ہو جائیں، ہمیں ڈنر کے لیے جانا ہے، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی رومیسا سے کہا تھا، جو کمرے کی صفائی میں مصروف تھی اور بیڈ شیٹ درست کر رہی تھی۔ آپ تو ابھی آفس سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، آرام کر لیں، رومیسا نے اپنے ہاتھ روکتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس مجھے فریش ہونا ہے، آپ بھی جلدی سے تیار ہو جائیں، پھر ہم چلتے ہیں۔ وہ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رومیسا ابھی تک کچھ بھی نہیں بھولی تھی۔ اس کو ایسا لگتا تھا جیسے بلاول یہ سب کچھ مجبوری میں ہی کر رہا تھا، اور یقیناً ڈنر کا بھی اس کو کسی نے کہا ہی ہوگا، جو اس طرح آتے ہی اس نے رومیسا کو تیار ہونے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس نے وارڈروب کھولی اور نیلے رنگ کی سلک کی ساڑی نکال لی۔ جب تک وہ تیار ہوئی، بلاول بھی فریش ہو کر اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ بلاول نے آج اس کو اتنا غور سے دیکھا تھا۔ وہ تو بلا کی حسین لڑکی تھی اور تھی بھی کم عمر۔ وہ آنکھ جھپکے بغیر اسی کو دیکھ رہا تھا، جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ بلاول چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ تبھی رومیسا کو احساس ہوا کہ کوئی اس کے پاس کھڑا ہے، اور اس نے مڑ کر دیکھا تو بلاول کو اتنے قریب دیکھ کر گھبرا گئی تھی، مگر وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، جو کھلے بالوں اور ہلکے سے میک اپ کے ساتھ تیار بالکل ہی اس کے سامنے کھڑی تھی، اور اس کے بدن سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو بلاول کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ اس کا قد بلاول کے ہونٹوں تک آتا تھا اور حیرانگی سے چپ کھڑے بلاول کو دیکھ رہی تھی۔ چلیں، رومیسا نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایک دم سے ہوش میں آیا تھا اور کمرے سے باہر کی طرف چل پڑا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ان دونوں کو تیار ہوا دیکھ کر صفیہ بیگم نے پیچھے سے آواز دی تھی۔ وہ ہم ڈنر پر جا رہے ہیں آنٹی، ابھی میرا بچہ تھکا ہوا آیا ہے، اور تم بجائے اس کے کہ اس کو آرام کرنے دو، اس کو لے کر پھر باہر کی طرف چل پڑی ہو، صفیہ بیگم نے غصے سے کہا تھا، اور ایک نظر سامنے تیار کھڑی ہوئی رومیسا پر ڈالی تھی۔ میں نے ہی کہا تھا کہ بیٹا دلہن کو ڈنر پہ لے جاؤ، ابھی نئی نئی تو شادی ہوئی ہے دونوں کی، بیچاری بچی بھی کیا سوچتی ہوگی کہ جب سے آئی ہوں بلاول اس کو کہیں لے کر ہی نہیں گیا۔ جاؤ بیٹا تم دونوں جاؤ، انجوائے کرو۔ زلفی صاحب بھی صفیہ بیگم کی آواز سن کر لاؤنج میں ہی آ گئے تھے۔ صفیہ بیگم ہی ان کو دیکھ کر چپ ہو گئی تھیں۔ چلیں، بلاول نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے رومیسا کو راستہ دیا تھا۔ رومیسا کے لبوں پر بھی اداس سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہی سمجھی تھی، انکل نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ اس کو باہر لے جائے، زبردستی کا ڈنر پر دونوں ہی خاموش تھے، اور دونوں ہی خود کو اس شادی کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے جو زبردستی ایک دوسرے پر مسلط کر دیے گئے تھے۔ سارے راستے بھی دونوں خاموش اپنی اپنی سوچوں میں ہی ڈوبے رہے تھے۔ واپسی پر بلاول نے رومیسا کو مختار علی کی طرف چھوڑ دیا تھا۔ رومیسا نے بلاول سے کچھ نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی کچھ کہا تھا، اوپر سے بلاول کو بھی عین اسی وقت آفس سے فون آ گیا تھا۔ جب وہ حویلی کے دروازے پر پہنچے تھے، اس کو ضروری کام سے آفس جانا پڑا تھا، تب پورے راستے وہ پہلی بار رومیسا سے مخاطب ہوا تھا، اور اس سے معذرت کرتا ہوا اسے دروازے پر چھوڑ کر ہی وہاں سے آفس چلا گیا تھا۔ حویلی میں سبھی رومیسا کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے تھے، مگر رومیسا کا دل اداس تھا۔ اس حویلی کی رونق اسی کی وجہ سے تو مرجھا گئی تھی۔ اگر وہ وقت پر ہی دلاور سے اس کی بے رخی کی وجہ پوچھ لیتی تو شاید آج وہ بھی خوشی خوشی یہاں پر بیٹھی ہوتی۔ ماما نے رومیسا سے ملتے ہی پوچھا تھا کہ بیٹا بلاول کہاں ہے، کیا وہ نہیں آیا؟ اور رومیسا پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، ان کو کوئی کام آ گیا تھا، اس لیے دروازے سے ہی چلے گئے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں بیٹا، اتنا بڑا بزنس ہے، مصروفیات بھی تو زیادہ ہی ہوں گی، ماما خوش دلی سے اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ رومیسا سارا وقت حویلی میں خاموش بیٹھی رہی۔ کوئی بات ہو جاتی تو اس کا جواب دیتی۔ کسی نے بھی محسوس نہیں کیا تھا کہ رومیسا اتنی اداس کیوں تھی، نہ ہی رومیسا کو اپنے اداس رویے کی وجہ بتانا چاہتی تھی۔ وہ گھر والوں کو کچھ بھی بتا کر ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 3 گھنٹوں کے بعد ہی بلاول رومیسا کو لینے حویلی آ گیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ بہت خوشی سے ملا تھا، اور اس کے چہرے سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ شادی زبردستی کروائی گئی تھی، مگر رومیسا تو بس ذہن میں ایک ہی بات بٹھا چکی تھی، یہ جو کچھ بھی ہوا تھا زبردستی ہوا تھا، اور اس کو زبردستی بلاول خان کے دلہن بنا کر رخصت کر دیا گیا تھا، جبکہ بلاول کے تاثرات بالکل مختلف تھے۔ واپسی پر بھی اس نے خود ہی رومیسا کو مخاطب کیا تھا،
اور کہنے لگا کہ اگر آپ حویلی رکنا چاہتی تو رک سکتی تھی۔ رمیسا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ تو جیسے بلاول سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گھر آتے ساتھ ہی رمیسا کمرے میں چلی گئی اور فریش ہو کر چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ تبھی بلاول چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کی خاموشی کی وجہ پوچھنے لگا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے؟ وہ رمیسا سے پوچھ رہا تھا۔ رمیسا کے چہرے پر وہی اداس بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، آپ نے تو میرے سے شادی کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھے بھلا آپ سے کیا تکلیف ہوگی؟ بلکہ ہو سکتا ہے آپ اور آپ کے گھر والے ہی میرے بارے میں سوچ رہے ہوں کہ سارے جہان کی ٹھکرائی ہوئی لڑکی ان کے گھر نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ فوراً اس کی بات کاٹ کر بولا گا، میں تو ایسا بالکل بھی نہیں سوچتا۔ آپ اگر ماما کی بات کر رہی ہیں تو وہ غصے کی تھوڑی تیز ہے، مگر دل کی بہت اچھی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارا کریں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے اس گھر میں آنے سے کسی کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ رمیسا نے چائے کپ میں انڈیلی۔ جیسے ہی وہ کپ اٹھانے لگی تو بلاول مصنوعی خاموشی سے اس کو کہنے لگا، کیا آپ نے میرے لیے چائے نہیں بنائی؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ گھر پر ملازم موجود ہیں اس کام کے لیے، اس لیے میں نے آپ کے لیے چائے نہیں بنائی۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ وہ جلدی جلدی اپنا کپ رکھ کر مڑنے ہی لگی تھی کہ بلاول نے رمیسا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رمیسا کے جسم میں جیسے کرنٹ ہی لگ گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں جانتی ہوں میں آپ پر زبردستی مسلط ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، میں کوشش کروں گی کہ دوبارہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ بلاول کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رمیسا کی طرف کیوں کھنچا جا رہا تھا۔ جب سے اس نے رمیسا کو نیلے رنگ کی ساڑی میں تیار ہوا دیکھا تھا، تب سے ہی وہ رمیسا کی خوبصورتی کی تعریف کرنا چاہ رہا تھا، مگر موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اور اب رمیسا کی باتیں سن کر تو وہ جیسے حیران ہی رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی نہ جانے کیا کچھ سوچے جا رہی تھی، جبکہ اس کے دل میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ وہ تو اپنی خوشی سے اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لایا تھا۔ ویسے بھی آقا جان کی خواہش تھی کہ وہ رمیسا کے ساتھ شادی کر لے۔ پہلے تو وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا، مگر اب اس کو رمیسا اچھی لگنے لگی تھی۔ بلاول اور رمیسا کی شادی کو کچھ عرصہ گزر چکا تھا، مگر وہ ابھی تک الگ الگ ہی بستر پہ سو رہے تھے۔ بلاول ہی تھا جو رمیسا سے بات چیت میں پہل کر لیتا تھا، ورنہ وہ تو سارا دن چپ چاپ ہی بیٹھی رہتی۔ کبھی کمرے کا کوئی کام کرنے لگ جاتی، کبھی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جاتی۔ گھر کا سارا کام تو ملازم ہی سنبھالتے تھے، اس لیے وہ کمرے میں ہی کوئی نہ کوئی کام نکال کر دل بہلا لیا کرتی تھی۔ ایک دن جب شام کے وقت موسم بہت سہانا ہوا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، رمیسا کا دل چاہا کہ وہ چائے بنا کر لان میں جا کر بیٹھے۔ اس لیے وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنانے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت گھر پر کوئی موجود تو نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر کمرے میں ہی رکھ دیا تھا اور خود کچن میں چلی گئی۔ آفس میں بلاول کو کوئی خاص کام نہیں تھا۔ وہ موسم دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ وہ رمیسا کو لے کر کہیں باہر گھومنے کے لیے جائے تاکہ اس کا دل بھی کسی بہانے بہل جائے۔ تبھی وہ جلدی میں آفس سے گھر آ گیا تھا تو وہ رمیسا کو بغیر دوپٹے کے دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ خوبصورت تو وہ اسے پہلے ہی لگتی تھی، مگر اس دن وہ ہر چیز سے بیگانہ اپنے ہی کام میں مصروف تھی۔ جب بلاول کو اس پہ بے انتہا پیار آیا تھا۔ معصوم سی لڑکی کس قدر خاموش تھی، اوپر سے موسم بھی قاتلانہ ہو رہا تھا۔ تبھی وہ ایک خمار میں آگے بڑھا اور اسے پکڑ کے کمرے میں لے گیا، اور پھر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ رمیسا نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ خود کو بچا سکے، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ جب اس کا بازو مضبوطی سے پکڑے اسے اپنے ساتھ کمرے میں ہی لے گیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا اور اس پہ بلاول کا حق تھا۔ مگر جیسے ہی بلاول رمیسا کے قریب ہونے لگا تھا تو جیسے اس کو رمیسا کی آنکھوں میں خوف نظر آیا اور وہ رمیسا سے دور ہو گیا۔ ایک دم سے بلاول جیسے ہوش میں آیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں آپ میرے ساتھ خوش نہیں، یہ کہتے ہوئے بلاول نادم سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ رمیسا ابھی تک حیران ہوئی کہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس کے اتنے قریب آ کر پلٹ گیا تھا۔ کافی دن گزر گئے تھے۔ بلاول جیسے رمیسا سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتا تھا۔ وہ اپنی غلطی پر نادم تھا، وہ نہ جانے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ یہی حال رمیسا کا بھی تھا، تو وہ ایک مرد ہی ہونا تو اس کی بیوی تھی، پھر بھی وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ رمیسا کو اس دن کے بارے میں سوچ کر بہت شرمندگی ہوتی تھی۔ اس کو بلاول کے ساتھ اس گھر میں آئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، پر کبھی تک اس نے بلاول سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ وہ بیچارہ بھی کیا سمجھتا ہوگا، ایک تو زبردستی کی شادی کروا دی گئی، اوپر سے بیوی پاس بھی نہیں آنے دیتی۔ اب رمیسا نے گھر کے کام میں خود کو مصروف کر لیا تھا۔
اب وہ بلاول کی چیزوں کا خیال رکھنے لگی تھی، آفس جانے سے پہلے اس کے لیے کپڑے نکال کر رکھ دیتی، اس کے لیے ناشتہ میز پر سجا دیتی، اور جیسے ہی وہ آفس سے واپس آتا تو اس کے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے آتی۔ بلاول حیران تھا کہ اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ خوش بھی تھا کیونکہ رمیسا اب اس کی طرف راغب ہونے لگی تھی۔ اس دن بلاول آفس سے تھکا ہارا گھر آیا اور آتے ہی بستر پہ لیٹ گیا تھا۔ وہ جانتا بھی تھا کہ بیڈ پر رمیسا سوتی تھی جبکہ اس کی صوفے پر سونا ہوتا تھا، مگر تھکاوٹ کے باوجود اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور بیڈ پر ہی سو گیا تھا۔ اس رات بہت طوفان آیا ہوا تھا۔ جب رمیسا نے دیکھا کہ بلاول بیڈ پر جوتوں سمیت ہی سو گیا تو اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بلاول تھکا ہارا واپس آیا تھا۔ اس نے بغیر کوئی آہٹ کیے بلاول کے پاؤں سے جوتے اتارے اور کمرے کی لائٹ آف کر کے صوفے پر جا لیٹی۔ بجلی بہت زور سے کڑک رہی تھی، بہت تیز بارش شروع ہو چکی تھی، اوپر سے سارے گھر کی لائٹ بھی اچانک سے چلی گئی تھی۔ رمیسا کو ڈر لگنے لگا تھا۔ جب وہ حویلی میں ہوتی تھی تو اس موسم میں ماما کے ساتھ جا کر سویا کرتی تھی، مگر یہاں وہ کس کے پاس جاتی، ڈر کے مارے رمیسا کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ تبھی بجلی زور سے کڑکی اور رمیسا اندھیرے میں بھاگتے ہوئے بلاول کے پاس بستر پر جا کر لیٹ گئی، اور جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح سب سے پہلے بلاول کی آنکھ کھلی تھی، اس نے اپنے سینے پر کچھ وزن محسوس کیا تھا۔ جب اس کی نگاہ اپنے سینے کی طرف گئی تو رمیسا اس کے سینے میں بازو رکھ کے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے بکھرے ہوئے بال اس کے چہرے کو چھپا رہے تھے اور اس نے بلاول کو اس قدر مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ اگر بلاول خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتا تو رمیسا لازمی اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ بلاول نے رمیسا کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے ہٹایا اور تبھی معصوم سا چہرہ اس کے سامنے واضح ہو گیا تھا۔ بلاول اس کے سارے چہرے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نگاہیں رمیسا کے چہرے پر رک گئی تھی، وہ اس کی بند آنکھوں سے ہوتے اس کے لبوں کی طرف آ گیا تھا، اور تبھی اس نے بھی رمیسا کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا اور اس کی خوبصورتی میں گم ہو گیا تھا۔ جب رمیسا اٹھ کر فریش ہوئی تو اس کے چہرے پر وہ تازگی تھی جو شادی کے پہلے دن ہونی چاہیے تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شوق سی چمک تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا رمیسا ایک دن میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ جیسا بھی تھا بلاول ہی اس کا ہمسفر تھا اور اس کو بلاول کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارنی تھی۔ رمیسا کے رویے میں جو جھجک تھی، اس کو جو ڈر تھا کہ بلاول نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچے گا، وہ ساری ایک ہی رات میں ختم ہو چکی تھی۔ اب رمیسا بھی بلاول کو پسند کرنے لگی تھی۔ صفیہ بیگم کا کیا تھا؟ زلفی صاحب کے گھر ہوتے ہوئے وہ رمیسا کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ ویسے بھی ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی تھی، اگر ان کا بیٹا ہی اس کو قبول کر چکا تھا تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ مجبوراً ان کو بھی رمیسا کو اس گھر میں قبول کرنا ہی پڑا تھا، اور رمیسا کو مختار علی کے فیصلے پر خوشی تھی جو انہوں نے بلاول کے ساتھ اس کی شادی کر دی تھی۔ تو پھر پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اسٹوری اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اسی طرح نئی اور اچھی اسٹوریز آپ کو ملتی رہیں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔